देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। IMF की मार, इलेक्शन की तकरार और मुकदमात की भरमार, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। पाकिस्तान नया हो या पुराना, हुकूमत नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो या फिर माशाअल्लाह ही क्यों ना हो, वजीर खजाना शौकत अजीज हो, शौकत तरीन हो, मिफ्ता इस्माइल हो या इसाक डार हो, मुख्तलिफ मामलात पर इन सब की राय और सोच मुख्तलिफ हो सकती है। मेरी मोटरवे तेरी मोटरवे पे लड़ाई हो सकती है, मेरा दौर अच्छा तुम्हारा दौर बुरा, यानी अपनी अपनी हुकूमतों की परफॉर्मेंस पर लड़ाई हो सकती है, तख्ती पर तख्ती लगाने का झगड़ा हो सकता है, लेकिन एक बात पर ये सब इकट्ठे हैं कि मईशत मांग तांग कर ही चलानी है, कर्जों पर समझौता नहीं करना, अपनी मईशत अपने पांव पर खड़ी नहीं करनी, टैक्स की चोरी नहीं पकड़नी, किसी शोबे की इस्लाह नहीं करनी, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं करनी, गवर्नेंस ठीक नहीं करनी, डॉलर कमाने नहीं मांगने हैं, बरामदात नहीं दरामदात में इजाफा करना है, हुकूमती अखराजात कम नहीं करने, वजारतों की तादाद में कमी नहीं करनी, मौशी दिवालिये के साथ साथ काबीना का साइज बढ़ाने पर कोई समझौता नहीं करना। जनाब, इन सब का IMF के पास जाने पर मुकम्मल इत्तफाक है, बस छोटा मोटा इख्तलाफ या पहले या बाद में या जल्दी या देर से जाने पर जरूर हो सकता है। मईशत चलाने और उसे ठीक करने के इसी इत्तफाक की तबाहकुन बरकत है कि हम 22 बार IMF से कर्जे की भीख मांग चुके हैं और आज भी बीमार मईशत को $1 अरब के टीके लगाने के लिए हमारा मिन्नत तरला प्रोग्राम जारी है, लेकिन डॉलरों की देवी मजीद कुर्बानी मांग रही है। अब आप इसको भीख मांगने में महारत कह लें या हमारी ढिठाई समझ लें कि हमें कर्जों के अलावा मईशत का हल ही मालूम नहीं है, और ये सभी जानते हैं कि हमारी बीमारी की वजह ये कर्जों की दवाई है। आज IMF कह रहा है कि इस्लाहात करो, हम कहते हैं हाँ करेंगे। वो कह रहा है कि सरकारी खर्चे कम करो, हम कहते हैं हाँ करेंगे। वो कह रहा है कि सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करो, हम कहते हैं कि हाँ करेंगे। वो कह रहा है कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, गैस महंगी करो, गर्दिशी कर्जे कम करो, हम कहते हैं कि हाँ करेंगे। वो कह रहा है कि बजट खसारा पूरा करने के लिए मिनी बजट लाओ, अवाम पर मजीद टैक्स लगाओ, और हम कहते हैं कि हाँ लगाएंगे। यूं अवाम की खाल उतारने की शर्त पर आखिर हमें ये कर्जा भी मिल ही जाएगा, लेकिन जब जेब में पैसे आ जाएंगे ना, तो हम सिवाय टैक्सों के आसान काम के बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। मौशी इस्लाहात भूल जाएंगे, काबीना का साइज कम करना भूल जाएंगे, खर्चे कम करना भूल जाएंगे, सादगी इख्तियार करना भूल जाएंगे, मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना भूल जाएंगे। भाई, क्या हम ये मौशी खुद इन्हिसारी का सबक जानबूझकर भूल जाते हैं या फिर कर्जों के अलावा कुछ याद ही नहीं रखना चाहते? आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे, और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है उस्मान डार ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MLA हैं कादर मंदोखेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। कादर मंदोखेल साहब, आपसे शुरू करते हैं। आज 11 फरवरी है और आज शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब हुए कोई 10 माह मुकम्मल हो चुके हैं। पहले ये बताइएगा, कोई एक चीज़ जो आप बता सकें, कोई एक तब्दीली जो इन 10 माह में आपकी इत्तेहादी हुकूमत ला सकी हो, जिस पे फ़ख्र हो किसी भी शोबे में? जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान का नाम FATF से इसी हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने निकलवाया। PTI का कोई किरदार नहीं था उसमें? देखिए, जो गोल बंदा करे, जो फुटबॉल का आपने खेला हुआ कभी नहीं? मैंने खेला नहीं, देखा है। वो 11 खिलाड़ी खेलते हैं, जो गोल कहते हैं हीरो वही होता है। इसीलिए आपको सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह बहुत याद है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम को बुनियाद रखा, यकीनन नवाज शरीफ का उसके बटन दबाए, जो ऑन किया। ठीक है, बीच में बहुत सारे लोगों के है, तो ये आपका सीप एक बंद था, मौजूदा हुकूमत ने स्टार्ट किया, ये भी इसके कारनामा है। आपके मगरब से ताल्लुकात ऑलमोस्ट दुश्मनी के दाने पे थे, वो वापस आपके बहाल हो गए। और फिर IMF, जिस तरह IMF ने शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि हमें उन्होंने नाक रगड़वाया, क्यों कहा? इस वजह से कि रियासत पाकिस्तान के साथ मुआहिदा था IMF का, इमरान खान साहब या शहबाज शरीफ साहब के नहीं था। जब हमारा लॉन्ग मार्च शुरू हो गया था, तो लॉन्ग मार्च के दौरान जब हम हैदराबाद पहुंचे 2 दिन बाद, जो ओगरा की उन्होंने 8 रुपए समरीता और 4 रुपए कमिटमेंट थी कि हमने काम करे, उसको वो कट कर रही है, और 10 रुपए पेट्रोल 10 डीजल की है, वो आपने नाराज कर दिया। 5 रुपए कम किए, बिजली में भी कर दिया। क्या कर दिया कि मईशत इस बुरे हाल पे पहुंच गई इमरान खान। देखिए, अब ये सूरत है। अब सुने, अब अगला सुने, जो आपने बात बताई सुने। जब अदम अतमाद की तहरीक पास हुई, आपको याद होगा कि नून लीग वजारतें नहीं ले रही थी,
پیپلز پارٹی یہ کشمکش میں کیا، اب اس صورتحال میں کیا کریں گے؟ تو ایک ہی فیصلہ ہوا کہ یقیناً یہ جو باتیں اب کر رہی ہو، بہت سارے لوگ ناراض بھی ہے، مہنگائی بھی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے بڑا آسان تھا، ہم ہاتھ کھینچ لیتے اور ہاتھ کھینچ لیتے تو پھر آپ مجھے بتاؤ کیا نگران حکومت کے ساتھ کوئی بات کرتا ہوں؟ مدوخیل صاحب لیکن ایک بات بتائیے، حکومت میں آنے سے پہلے جو آپ بتاتے عمران خان یہ کر گیا، وہ کر گیا، تباہ کر گیا، برباد کر گیا، تو 10 ماہ پہلے تک آپ لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا اور اقتدار میں آنے کے بعد ہی آپ کو معلوم ہوا ہے کہ اتنا بیڑا غرق ہو چکا تھا اس ملک کا، دیکھیں اور کوئی ہوم ورک نہیں تھا آپ کا؟ دیکھیں پارس کے جب ہماری پارٹی کے لوگ، ہمارے اتحادی یہ کہتے تھے کہ عمران خان نے جو ہے نا وہ بارودی سرودگی بچائی، آپ یقین کریں گے میں الفیہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کہا ایسی ماضی کی حکومت تو ہر کوئی ماضی کے اوپر الزام لگا رہے، میں نہیں سمجھ رہا تھا، جب 3 غداروں کا آڈیو ٹیپ آگے، شوکت ترین کا، جگڑا کا اور محسن لغاری کا، تب تو واضح ہو گیا غداری ثابت نہیں ہوئی ابھی، نہیں ہو جائے گی اور میرا مطالبہ ہے حکومت سے کہ ان 3 لوگوں کو وہ عبرتناک سزا دی جائے۔ سر ابھی غدار نہ کہنا، وہ چلو غدار تو پرانا لفظ ہو گیا ہے، یہ ملک دشمنی، اب مجھے بتاؤ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ آج کل تو بغاوت کے مقدمات جو ہے نا وہ چھوڑیے، میں غداری کا الفاظ واپس لیتا ہوں، اس سے بڑی ملک دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، ٹھیک ان کی ملک دشمنی جب منڈے کو وہ دن مجھے یاد ہے جب منڈے کو IMF کے ساتھ معاہدہ سائن ہونے ہوتا اور فرائیڈے کی نائٹ کو ان کا آڈیو ٹیپ سامنے آ گیا اور اس میں محسن لغاری نے پھر بھی بہتر بات کی ہے، حالانکہ وہ بھی پی ٹی آئی کا ہے، انہوں نے شوکت ترین کو یہ بولا کہ کیا یہ ملک کے لیے شوکت ترین کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے اجازت مانگ رہی ہے، شوکت ترین نے کیا جواب دیا ہے کہ یہ اگر ہمارے چیئرمین کے خلاف کر رہا ہے تو ہمیں کیا پرواہ، ٹھیک ہے، پرواہ کا لفظ یقیناً اس نے نہیں داخل کی، لیکن مقصد تو وہی تھا کہ بھائی ہم بھی تو کریں۔ سوال یہ کہ ایسی صورتحال میں جو یہ عمران خان صاحب ان کی پارٹی کے لوگ یہ کہتے تھے کہ سری لنکا بن جائے گا، ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ تو ساری یہی بارودی سرنگیں تھی۔ اب اسٹاف لیول کا معاہدہ جو ہے یہ کب تک ہو جائے گا یہ بتائیے، چونکہ مفتاح اسماعیل تو کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ قابلیت نہیں رکھتے، ان کی پرانی سوچ ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے، اور یہ 9th ریویو اور یہ جو معاہدہ ہے یہ تو ہو جانا چاہیے تھا اکتوبر میں، اور 4 ماہ آنکھیں دکھا کے IMF کو اسحاق ڈار نے ضائع کر دیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ تو میں بڑا جشن منا رہا ہوں کہ جو مفتاح اسماعیل اسحاق ڈار کے خلاف بول رہا ہے، وجہ یہ ہے میں نے ایک جملہ کہا، یہ شخص غیر منتخب ہے، پچھلی حکومت میں بھی وفاقی وزیر تھے، بغیر اسمبلی کے نہیں مفتاح اسماعیل، اور اس مرتبہ پھر اسمبلی میں جو مجھے پیچھے سیٹ پہ بٹھایا اور اس شخص کو، کیونکہ میں نے اس کو ہرا کے آیا ہوں، پی ڈی ایم کو ہرا کے آیا ہوں، تو اس کو آگے بٹھایا تو نون لیگ نے اتنا شور مچایا ہماری قیادت کے خلاف سامنے کہ یار یہ اتحادی ہمارے خلاف بول رہے ہیں۔ آج وہ مفتاح اسماعیل صرف اسحاق ڈار کے خلاف نہیں بولا، وہ نواز شریف کے گھر تک پہنچا ہے، آپ کو بتاؤ نا۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ کروں گا پارس، آخری بات، کہ جتنی بھی پاکستان کے وزیر خزانہ ہے، چاہے ہمارے ہو چاہے سب ایک دوسرے کے خلاف کرے، تو میں کیونکہ معیشت کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ سارے اگر اتنی محب وطن ہے تو یہ اکٹھے کیوں پارس کو اور مجھے اور ڈار صاحب یا ہمارے بریگیڈیئر صاحب کی معیشت کی بجائے یہ آپس میں بیٹھے اور طے کرے کہ معیشت کس طرح بہتر ہو سکتی ہے۔ اب تو منی بجٹ لا رہی ہے آپ کی حکومت، اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے نئے ٹیکس لگانے ہیں، کہاں سے سبسڈی کم کرنی ہے، عوام کو مزید کتنا ان کا کچومر اور نکالنا ہے، تو بات چیت ہو گئی ہے ساری، ہے ابھی فیصلے کرنے ہیں۔ مجھے دیکھیں میں پھر ہوتے ہیں، آپ یہ بتاؤ کہ IMF کی ڈیل کو بنانے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے آپ کو عوام کو مزید کچومر نکالنا پڑے گا، گولی تو آپ کو نکلنی پڑے گی، اب وہاں سونامی آئے گا مہنگائی کا۔ پھر میں رسمن بات نہیں کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے کا، امیروں کو کڑوی گولی کھلائیں، آپ غریبوں کو بخش دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا مطالبہ یہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں، ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں، جن لوگوں کے پاس بریگیڈیئر صاحب کراچی میں رہتے ہیں، یقیناً میں نے اس کا گھر بھی دیکھا ہے، یا میرا گھر، میں کہتا ہوں جن کے 10 بنگلے ہیں اور جس کے گھر میں 10 کروڑ کی 10 گاڑیاں کھڑی ہے، اس پہ ٹیکس کیوں نہیں؟ بیڈی صاحب کے بھی 10 بنگلے نہیں، اس کے ایک ہے نا، میں اس کو بات کر رہا ہوں۔ اوکے رائٹ، عثمان ڈار صاحب آپ یہ بتائیں، بلکہ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ 28 فروری 2022 کو عمران خان نے IMF کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، جو ابھی ذکر مدوخیل صاحب بھی کر رہے تھے، پیٹرول کی قیمت پہ 10 روپے کم کیے اور بجلی کی قیمت پہ 5 روپے کم کیے، تو یہ تاریخی کارنامے کو تقریباً آپ کے پورا 1 سال ہو گیا ہے، آپ لوگ کیوں اس 1 سال پہلے یہ موجودہ حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھا کر گئے تھے؟ مندوخیل ہوں یا پھر مریم نواز ہوں، وہ سب کہہ رہے ہیں سارا قصور عمران خان کا ہے۔ دیکھیں پارس، جو قیمتیں آپ کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کم کی تھیں، چاہے وہ پیٹرول کی تھیں یا بجلی کی تھیں، تو اس وقت کے وزیر خزانہ شوکت ترین اور ہمارے پاس ایک سرپلس ہمیں نظر آ رہا تھا فنڈز
ڈیولپمنٹ میں سے بھی اور بجٹ میں سے بھی جو کہ ہم اسے مینج کر سکتے تھے. تو ہم نے ہوا میں فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ہم عوام کو نے معاہدہ معطل کیوں کر دیا تھا جب سرپلس میں موجود تھا؟ تو کوئی تو وجہ ہوگی. ابھی میں آ رہا ہوں. دیکھیں پہلے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان نے آئی ایم ایف کا معاہدہ غلط کیا تھا تو یہ کینسل کر دیتے. یہ 10 ماہ سے کیوں عمران خان کے معاہدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ کیوں آج شہباز شریف اور پوری امپورٹڈ سرکار ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے لگا رہی ہے؟ قوم کو بتائیں نا. اگر آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں عمران خان نے کچھ غلط کیا تھا تو نہ آگے لے کے جائیں نا, بہتر کر لیں. بڑھ کے تو بڑی لگائی تھی ان کے ساتھ ڈارنے آ کے, میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا, میں آئی ایم ایف سے ایسے کر لوں گا. اور آج پوری قوم ویژولز دیکھ رہی ہے کہ کس طرح پاؤں پڑے ہوئے ہیں یہ آئی ایم ایف کے. تو پتہ ہے اصل پرابلم کیا ہے ان لوگوں کا پارس؟ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی پاکستان 90 کی دہائی کی سیاست کر رہا ہے. جی بالکل. آج بھی شاید پرنٹ میڈیا کا دور ہے, نہ ہی الیکٹرانک میڈیا ہے, نہ ہی سوشل میڈیا ہے. عوام کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں. آپ نے بڑا زبردست سوال کیا تھا انہیں کہ 10 ماہ میں بتائیں کہ آپ نے عوام کو کیا دیا ہے. ایک عوام کا فائدہ نہیں بتا سکے. ادھر ادھر کی مارتے رہے ہیں 3-4 جی ہم نے یہ کیا ہم نے وہ. تو عوام کے فائدے کی بات نہیں کی انہوں نے. عمران خان کے وقت پیٹرول کی قیمت 150 تھی. نہیں وہ سننے میں بتاتا ہوں نا انہوں نے کیا کیا ہے. عمران خان دے رہا تھا 150 روپے کا پیٹرول, یہ دے رہے ہیں 250 کا. عمران خان کے وقت تھا $178 کا, یہ 280 میں نہیں مل رہا ہے. اب عمران خان کے وقت پہلے کتنے کا ان کا 50 روپے کے قریب لگ گیا. میں دوبارہ اپنے سوال کروں. فرض کریں کہ اگر عمران خان وہی قیمتیں اگر 20% اگر بڑھا بھی دیتے تو آپ کے خیال میں کیا آئی ایم ایف کا معاہدہ اس وقت میں معطل ہوتا؟ آج عوام کی جو حال ہے کیا یہ ان کے حال ہوتے سر؟ اب دیکھیں نا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس حکومت پہ اگر اعتبار نہیں ہے تو یہ آپ نے وہ جو معاہدہ معطل کیا تھا اسی کی وجہ سے ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کریڈیبلٹی کھوئی ہے پاکستان کی. پارس دیکھیں اب آپ نے پلیز مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا ہے. عمران خان اور عمران خان کی حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں ہوتے ہوئے 400 ارب روپے کا ہیلتھ کارڈ چلا رہی تھی اس ملک کے غریب آدمیوں کے لیے, 250 ارب کا احساس پروگرام چلا رہی تھی, 150 ارب کا کامیاب جوان پروگرام چلا رہی تھی, بجلی کا یونٹ 18 روپے میں دے رہے تھے, پیٹرول دے رہے تھے. اس کے علاوہ جو اس ملک میں ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, بجٹ کے ٹارگٹ اچیو ہو رہے تھے, $32 ارب پہ ایکسپورٹ لے کے گئے, 31.7 بلین ڈالر پہ ہم فارن ریمیٹنس لے کے گئے. عمران خان اور اس کی حکومت بھی آئی ایم ایف کے معاہدے میں تھی. ہم نے پاکستانیوں کا معاشی قتل نہیں کیا جس طرح یہ معاشی دہشت گرد اکنامک ہٹ مین بنے ہوئے ہیں پاکستان میں. عمران خان کے پیچھے نہ چھپو, کسی ایک کو ذمہ داری لینی پڑے گی. دیکھیں پارس, وہ کوئی بھی نہیں لیتا. ذمہ داری لینی پڑے گی کہ عمران نہیں, وہ باجوہ صاحب نے لے لیا نا, جنرل باجوہ نے ذمہ داری لے لی عمران خان کو ہٹانے کی. نہیں وہ ایک صحافی نے انٹرویو کیا, انہوں نے کہا دوسرے نے تردید کر دی مسلط کرنے کی. اچھا عثمان ڈار صاحب, اب اس پہ بات باجوہ صاحب کے ایشو پہ, لیکن ابھی یہ حکومت منی بجٹ لا رہی ہے. آپ کے خیال میں عوام کا گزارا کیسے ہوگا؟ چونکہ آپ کے دور حکومت میں یاد ہے نا, آپ لوگ بھی 3 منی بجٹ لائے تھے, اور وہ منی بجٹ اسی وقت لایا جاتا ہے جب خسارہ پورا نہ ہو رہا ہو, یا پھر آپ کو آئی ایم ایف کا حکم ہو کہ ٹارگٹ پورا کرو. دیکھیں جب تک صاف و شفاف انتخابات نہیں ہوں گے اور عام انتخابات نہیں ہوں گے, 10 منی بجٹ لے آئیں پارس, یہ ایسے ہی ہوگا. یہ کوئی حل نہیں ہے. یہ وقتی طور پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جیسے میں بڑا زبردست انٹرو دیا آپ نے سب کچھ سچ سچ بولا. آئی ایم ایف ان کو جو کہہ رہا ہے یہ کرتے جا رہے ہیں. ایک اور منی بجٹ آئے گا. عثمان ڈار صاحب, اگر اس وقت ضرورت ہے انتخابات کی طرف جانے کی. انتخابات ہو جاتے ہیں, اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جاتی ہے. میں آپ کے ہر پاکستان تحریک انصاف کے ممبر سے تقریباً یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ کی حکومت آ جائے گی تو بتائیے آپ معیشت کو بحران سے کیسے نکالیں گے؟ آپ کے پاس کیا پلان ہے, کیا روڈ میپ ہے, کیا اب تک ہوم ورک آپ نے کیا ہے بڑھ کے مارنے کے علاوہ؟ پارس ہم ٹیسٹڈ لوگ ہیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ 3.5 سال یاد نہیں ہے. اکنامک سروے نہیں پڑا جب عمران خان کا اکنامک سروے تھا, 6% سے لانا تھا عمران خان. دیکھیں سنیں ذرا, سنیں. ایک تو 10 ماہ میں عوام کو کلیئر کمپیریزن اور انالیسس مل گیا ہے کہ عمران خان کے 3.5 سالہ دور میں اور اس 10 ماہ میں ان چوروں ڈاکو لٹیروں نے کیا کیا ہے. ہماری اکنامک سٹریٹجی, اکنامک سروے پڑھ لینا, 6% جی ڈی پی سے پاکستان کی دولت عمران خان بڑھا رہا تھا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں, عمران خان ہی کہہ رہا. 32 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹ لے گئے تھے, 31.7 بلین پہ فارن ریمیٹنس لے تھے, 6,800 ارب کی ٹیکس کلیکشن کر رہے تھے. اسی خزانے سے عمران خان 400 ارب کا ہیلتھ کارڈ چلا رہا تھا, 250 ارب کا احساس چلا رہا تھا, 150 ارب کا کامیاب جوان چلا رہا تھا, بلین ٹری سونامی, کیا نہیں پروگرام چل رہے تھے.
ہماری اسٹریٹجی الحمدللہ ٹیسٹڈ ہے. یہاں تو ہم سے بہتر پرفارم کیا ہو نا انہوں نے, تو بولا ہو جی کہ ہم نے دیکھے دودھ اور شہد کی ندیاں بٹھا دی ہیں. عمران خان کے دور میں ڈالر 178 کا تھا, ہم نے 150 کا کر دیا ہے. عمران خان 150 کا پیٹرول دے رہا تھا, ہم نے 100 روپے لیٹر کر دیا ہے. عمران خان کے دور میں 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ تھی, ہم نے 40 ارب ڈالر کر دی ہے. پہلے آج ہاتھ جوڑ کے پارس ایسے جو آپ کے ویوز مجھے سن رہے ہیں دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کے دور کی قیمتیں دے دو. آٹا, دال, چینی, ڈالر, پیٹرول, بجلی سب ہمیں عمران خان اور یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اسی لیے. ٹھیک ہے, اوکے. حارث نواز صاحب, پہلے تو IMF کسی نہ کسی طریقے سے مان جاتا تھا, آپ کے خیال میں اب اسے کیا ہو گیا ہے سر؟ اور دوسرا, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ ابھی تک 90 کی دہائی میں ہی گم ہیں اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس وقت کافی تبدیل ہو چکے ہیں سر, کیونکہ جب وہ آئے ہیں تو اب ان کو احساس ہو رہا ہوگا یقیناً. دیکھیں پارس, ایک تو پہلے بات یہ ہے کہ جب سے PML کی گورنمنٹ آ رہی ہے they have only one finance minister. At least you try someone else if somebody is not delivering. پھر آپ کے بعد آ کے آپ نے جو 4-5 مہینے ویسٹ کر دیے, نمبر 1. پھر آپ نے کہا کہ میں جو ہی جہاز میں بیٹھا تو دیکھیں $10 خود بخود کم ہو گئے اور مارکیٹ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. پھر آپ نے جو آپ کا تھا بینک ریٹ تھا وہ 222 سے 223 روپے ڈالر تھا اور مارکیٹ میں 250 پہ چلا گیا. یہ ڈیمیج ہوا ہے. اس سے آپ کی پوری لوگوں نے باہر سے ریمیٹنس بھیجنی بند کر دی. ایک تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ IMF سے ڈیل کرتے ہیں تو فرسٹ چیز کہ آپ اپنے گھر کو ٹھیک کریں. آپ کہیں جی دیکھیں آپ چاہتے ہیں ہمارے سے $800 بلین کے ہم ریونیو لگائیں ٹوٹل, اوکے ڈن. دین یو سے ہم نے اپنے خود ریسورسز جنریٹ کیے ہیں جس میں ہم 400-500 ارب روپیز جو ہیں وہ ہم جنریٹ کر لیں گے. 300 ارب ڈالر کی جو بات ہے وہ ہم ایسے کریں گے. آپ کے سامنے سب سے بڑا جو 2000 سے 3000 ارب آپ کا FBR میں سیل ٹیکس میں, انکم ٹیکس میں, کسٹم میں یہ چوری ہوتا ہے. نمبر 2, اسٹیٹ کارپوریشن کو ہر سال آپ 600-700-800 ارب روپے وہاں پر لگاتے ہیں. جی ٹھیک ہے, یہ کس نے کرنا ہے؟ آپ اب یہ 10 مہینے میں کہتے ہیں دیکھیں ہم نے اب ایئر سے 500 ارب روپے بچا لیے. سر ابھی جو آپ نے باتیں کی دیکھیں یہ سب پچھلے اپنے 3-3.5 سال میں نہیں کر سکے, لیکن آپ کے خیال میں صورتحال میں جو عمران خان کے دور کی ناکامیاں تھی کیا ان کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ گورنمنٹ یہی کہتی ہے کہ IMF کا معاہدہ سائن تو PTI کے دور میں ہی ہوا تھا نا, اور 2 بار معطل بھی کروا لیا تھا, اور اب وہ کہتے ہیں بارودی سرنگیں بچھا دی انہوں نے ہمارے لیے اور چلے گئے. دیکھیں یہ میں دیکھیں پرابلم تھی اس وقت, لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ڈیفالٹ کا نام نہیں سنا تھا اس وقت, نمبر 1. نمبر 2, نہیں سر, شبر زیدی نے کہا تھا کہ میں نے 400 ایڈمن جن کو لگایا تھا خان صاحب نے, وہ تو اسی وقت سے ڈیفالٹ کروا رہے ہیں ملک کو. اچھا, لیکن پھر اس کے بعد شوکت ترین نے کہا کہ میں 400 ارب کے قریب ہم نے کیٹر کیا ہوا, ہم 3-4 ہیڈ سے پیسہ ڈیولپمنٹ مت کرے. ابھی میرے خیال میں مجھے آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ قادر مندوخیل کو پتا ہوگا کہ کیا 60-70 ارب روپیہ یہ اپنے MNAs وغیرہ کو دے رہے ہیں. جی ڈونٹ گیو اٹ, اسٹاپ. ایک سیکنڈ سر, دے رہے ہیں آپ مندوخیل صاحب؟ پرابلم کرنچ ہے. کس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈ آپ دے رہے ہیں اپنے. میں اس کو بتا دیا کتنے دے چکے ہیں, دے نہیں رہے, دے چکے ہیں. وہ یہ کچھ یہ بھی خبر تھی کہ شاید نہیں دیے گئے. پھر ملے ہیں آپ کو مندوخیل صاحب؟ ملے, 1 ٹکا نہیں ملا ابھی تک. یہ خامخواہ کی بات کر 68 ارب روپے تو ڈار صاحب کی حکومت نے بجٹ میں رکھا MNAs کے لیے. یہ وہی عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ MNA اور MPA کو ڈیولپمنٹ کی رشوت نہیں دو. 68 ارب روپے بجٹ بک اٹھا کے کسی کو ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ نہیں ملا. جی سر, حارث نواز صاحب ملے ہیں پارس, میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرے شہر میں لگ رہے ہیں نا, کیسی یہ بات کر رہے ہیں؟ اچھا آپ کے شہر میں لگ رہے ہوں گے, اس کے تعلقات اچھے ہوں گے, میرے لیے تعلقات لے لیے ہوں گے نا. جی حارث نواز صاحب ابھی آپ کے اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں, ان کو نہیں ملے ہیں لیکن ملے ہیں, دیے ہیں انہوں نے پیسے. آپ کو دیکھیں اس کے بعد ان کا نیریٹو عمران نے بلڈ کر لیا. عمران نے نیریٹو بلڈ کیا, امپورٹڈ گورنمنٹ اور اپنے کیسز ختم کرنے آئے ہیں, یہ کرنے ہیں, وہ کرنے ہیں. ایگزیکٹلی یہ PDM وہی کر رہی ہے. آپ کچھ عوام کو ڈیلیور کریں نا. ٹھیک بات ہے. آپ نے اگر کہتے ہیں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا, ابھی دیکھیں مریم نواز کی سپیچ میں ٹوٹل وہ عمران بیشنگ. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا, آپ کی کیا کارکردگی ہے. یہ پرسنل اٹیک نہیں کرنے. لیکن میں ایک سوال یہ آتا ہوں کہ آپ کے خیال میں, دیکھیں آپ کے خیال میں اگر عمران خان کی حکومت کا ختم ہونا عالمی سازش ہے جیسے کہ PTI کہہ رہی تھی, تو ابھی تک امریکہ نے اس حکومت کو بیل آؤٹ کیوں نہیں کیا سر؟ کرنا چاہیے تھا نا. IMF کے سامنے $1 ارب کے لیے ملتے ترلے کر رہے ہیں سر, تو ان کو تو خزانے کے منہ کھول دینے چاہیے تھے اس حکومت کے سامنے.
देखें, इसलिए मुझे भी वाकई ये देखें, ये जो बात है अगर वो होता वाकई जिस तरीके से टफ IMF को लेकर आए हैं, एंड नेचुरली दे हैव अमेरिका हैज अ कंट्रोल ओवर दिस वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, तो ये चीजें हमें, मेरे ख्याल में ये चीजें छोड़ के अभी में आगे मूव करना चाहिए कि आपके पास, दोनों के पास कोई प्लान नहीं है कि हमने क्या करना है। या तो आप कहें ना जी कि देखें हमारे पास PTI को इमरान खान कहे जी ये मेरे पास 6 प्लान है जिसे हम इकोनॉमी रिवाइव करेंगे, PDM अपने जलसे में मरियम नवाज कहे मेरे पास ये प्लान है जिससे हम इकोनॉमी रिवाइव करेंगे। चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आपके ख्याल में अगर इन दोनों के प्लान नहीं है तो देखिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी होना चाहिए, चार्टर ऑफ जमहूरियत भी होना चाहिए, चार्टर ऑफ इलेक्शन भी होना चाहिए, और टेररिज्म, सब पे बैठ के बात कर लें। देखिए इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉल दें और बैठें, नॉट मिसाके जमहूरी पे ये मैशत, ऑल ओपन डायलॉग कर लें ताकि कहीं ना कहीं हल निकालें। इस वक्त सिचुएशन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेररिज्म, आप ठीक कह रहे हैं, वो एक APC होनी थी, उसका नहीं है। मधु खेल साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर आपने देखा कि मधु खेल साहब आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया हुआ है, तो क्या आपकी हुकूमत इसके लिए तैयार है? कोई परेशानी, कोई खौफ तो नहीं है कि जब इतने हज़ारों की तादाद में लोग गिरफ्तारियां देंगे और जेलें भर जाएंगी तो फिर आप उनको कहाँ रखेंगे? सर जी बिल्कुल खौफ है मुझे ज़ाती तौर पे कि ये अगर करोड़ों लोगों की जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो मुझे वाकई खौफ है। इससे पहले पारा साहब को याद होगा जो टाइगर फोर्स के नाम से उन्होंने रजिस्ट्रेशन की है और लाखों करोड़ों नौजवानों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराई है। जबरदस्ती करा रहे हैं? नहीं, वॉलंटियर रज़ाकाराना तौर पे कर रहे हैं ना वो। मैंने कब कहा ना, मैंने हुकूमत ने करना है ना, जेल भर गई। मेरे सवाल तो सुनो ना, जवाब तो सुन लें। मैंने कब कहा? वो लाखों करोड़ों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई इस उम्मीद के साथ कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हमें वो करेंगे, और वो जो लोगों की रजिस्ट्रेशन कराई है, पता नहीं कितनी लाख थी या करोड़ थे, आपको वो कई ऑन ग्राउंड सैलाब में, कोरोना में कहीं आपको नजर आए? नंबर 1 बात। अब जो देल बड़ो तहरीक थी, मुझे खौफ इस वजह से कि अब भी लाखों नौजवान रजिस्ट्रेशन कराएंगे। क्या रजिस्ट्रेशन कराएंगे? जुर्म के लिए, कि मैं जुर्म करूंगा और मैं जेल में घुसूंगा और करूंगा। ये नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, इनके सबके मुस्तकबिल तहरीक होगा। ये तहरीक होती है और ये पहले भी चलती रही है। ये इनकी मुस्तकबिल तहरीक होगी नौजवानों का जो रजिस्ट्रेशन इस जुर्म में कराएंगे, उनके ऊपर पाकिस्तान से बाहर दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये लिख ले मेरी बात। और दूसरी बात ये कि जेल भरो तहरीक तो वो लोग करते हैं जिन्हें फांसियां देखी है, जिन्हें कोड़े देखे, 80,000 कोड़े जालों को लगे। गिरफ्तारियां नहीं हो रही? ये जमानतें क्यों करा रहे हैं? 2 हफ्ते के बाद जमानत हो जाती है। जमानतें क्यों करा रहे हैं? तो आपके ख्याल में क्या ये सियासी इंतकाम है, ये सियासी कैदी हैं? समझा जाए, सिंपल सवाल है। एक पार्टी अगर करे जेल भरो तहरीक और अपनी जमानतें करा रहे, और एक शख्स ने पिछले कितने महीने से पट्टी बांध दी, प्लास्टर बांध लिया, अपनी जेब के घर से निकलने की तैयारी। ब्रिगेडियर आरिफ साहब बड़ी अच्छी तजवीज दे रहे, तो ब्रिगेडियर साहब ये बता दी मुझे कि जब वो एपेक्स कमेटी की मीटिंग गवर्नर हाउस में पेशावर आज से तो ये गए, और उसके बाद जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है उसके लिए उन्होंने क्या कहा? ये हमारे खिलाफ मुकदमा पर, यानी इनको अपनी छोटे छोटे जो माइनर जो भेज रहे थे, फिर नहीं मेरी बात सुन, जो छोटे छोटे मुकदमात जो साइबर क्राइम के, जो आम जो लोअर कोर्ट का वकील जो 1-2 साल प्रैक्टिस हो, वो भी जमानत करा ले, उससे डर के ये कह रहे नहीं मुल्क के सामने। आप कह रहे हैं ये जमानतें वापस ले लें सर अपनी सारी? भाई जेल भरो तहरीक का मतलब यही है ना कि भाई मैं जमानत क्यों करा रहा हूं, मैं तो जेल जाऊंगा। तो ये तो जमानतें करा रहे, ये तो शेख रशीद की आज ब्रेकिंग न्यूज थी, जमानत करा ली। वो तो ये कह रहे हैं कि कोई हम पे करप्शन का चार्ज नहीं है, जैसे कि नूदी के लोगों के ऊपर हुआ करता था, सिवाय राना सनाउल्लाह के। वो कहते हैं किसी को बयान देने पे, किसी को ट्वीट करने पे, किसी को सच पे आवाज उठाने पे हमें गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, राना सनाउल्लाह को कंपेयर नहीं कराओ, मेरी इत्यादि जरूर है, मगर राना सनाउल्लाह एज ए लेबर लीडर मेरे खिलाफ, मेरे साथियों के खिलाफ उसने अपने दौर में दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कराया, वो अपनी जगह पे। लेकिन राना सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो हेरोइन जो है ना, वो इंतहाई गलत था। नहीं, मैं उस SHO से, उस असिस्टेंट डॉक्टर से एक दावत में मिला था, मैंने सवाल किया, उसने कहा हम पर प्रेशर था। फिर आपको जावेद चौधरी के शो में जो ना वो फवाद चौधरी ने क्या कहा कि उस मीटिंग में एक ऑफिसर उठ के चला गया। फिर उसी जावेद चौधरी के शो में मैं वो अल्लाह को जान देनी है, क्या नाम है वो, शहरियार अफरीदी, उनको मैंने, उसने पता है क्या बोला, वो मुझे वो फलां ने बोला, अब मैंने कहा आपने तो अल्लाह को जान देनी थी, आपने फलां के कहने पे झूठा मुकदमा उन्होंने कह दिया, झूठा था। 2008 से लेकर 2013 तक आपको पता है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ज़रदारी साहब आज तक इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि हमारे दौर में किसी को सियासी कैदी नहीं बनाया गया। आपने अपने 5 साल में क्यों नहीं ऐसी गिरफ्तारियां की?
کیوں نہیں کی؟ دیکھیں ہم نے اس وجہ سے نہیں کی ہے کہ ہم اگر انتقام لیتے تو ہم تو ابھی انتقام لیا جا رہا ہے، اس کا مطلب فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے پارس، تھوڑا سا اس کو واضح کر لیں. آپ مجھے بتاؤ یہ توشہ خانہ چور کے خلاف مقدمہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ نے عمران خان کو گرفتار کیا ابھی تک؟ ہونا چاہیے. شیخ رشید نے یہ کہا توشہ خانہ میں کریں انہیں گرفتار. میں نے تو اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ رانا ثنا کیوں خاموش بیٹھے ہوئے، یہ میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں. ابھی آپ نے شیخ رشید کی ایگزامپل دی، انہوں نے کہا میں نے عمران خان کا الزام دہرایا تھا، الزام تو لگایا زرداری صاحب پہ عمران خان نے، عمران خان کو ابھی تک آپ نے نہیں پکڑا. ہمت نہیں ہے حکومت میں آپ کی؟ مجھے مت ہو، دیکھو دین بھی یہ کہتا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نہ بڑھاؤ، اس سے بڑا جھوٹا نہیں ہے، یہ حدیث ہے. آپ بات کرو عمران خان کی، اور آپ اتنی بڑے پاکستان کے سابق صدر سپریم کمانڈر افواج پاکستان کا، ان کے اوپر آپ قاتل کا بغیر ثبوت کیا آپ لگا رہے ہو؟ اس شخص کی تو ضمانت ہونی بھی نہیں چاہیے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے عمران خان کا الزام دہرایا، جو الزام عمران خان نے زرداری صاحب پہ لگایا، آپ کیوں نہیں پکڑا آپ نے زرداری عمران خان کو؟ وہ عمران خان کو پھنسانا چاہ رہے اور کوئی مطلب نہیں ہے. زرداری صاحب ڈیفیمیشن کا مقدمہ کب کر رہے ہیں عمران خان پہ؟ جیسے پرویز الہی نے کہا کہ یہ فواد چودھری پہلے جیل میں تھا تو میری حکومت بچ جاتی، ٹھیک ہے، اس طرح جو نا یہ عمران خان کو حکومت تو ختم کرا دی اس نے، یہ جیل بھجوا کے چھوڑے گا. زرداری صاحب ڈیفیمیشن کا مقدمہ عمران خان کے خلاف کب کر رہے ہیں؟ یہ سیدھا ان کو جیل میں لیگل نوٹس کو مل چکا ہے اس کے طرف سے، وہ ضرور مقدمہ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ یہ ڈیفیمیشن کے علاوہ یہ کرمنل کیس بھی بن سکتے ہیں. اور یہ کب بنائیں گے؟ آپ کو جلدی نہیں، جلدی تو نہیں ہے، جلدی تو آپ کو لگ رہی ہے، اسی لیے آپ ان کے لوگوں کو گرفتاریوں پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، آپ ان پہ بغاوت کے مقدمات بنا رہے ہیں، لگ یہ رہا ہے آپ ان کو ہیرو بنا رہے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، میں تو دوبارہ آپ کے پروگرام میں ریپیٹ کروں، ان 3 ملک دشمنوں کا جو آڈیو ٹیپ آ گیا اس پہ مقدمہ نہیں ہونا چاہیے. اور ابھی تک تو میں خود اپنی حکومت سے کروں، آپ انتظار کس بات کر رہے ہو؟ توشہ خانہ کی گڑی کا کیس میں نے آپ کی شو میں لایا پہلی مرتبہ، یاد ہے؟ وہ ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو 58 توشہ خانہ کی آئٹم مزید ہے وہ اس کے اوپر ہونا چاہیے. پھر الیکشن کمیشن کا جو 351 کمپنی کا جہاں ہوئے فارن فنڈنگ کا اس کا مقدمہ، یہ سارے مقدمے کہتا ہوں کہ 1 سیکنڈ میں ہونا چاہیے، حکومت کو دیر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی حکومت دیر کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے دیکھا کہ حکومتوں کو تو کوئی ٹینشن، کوئی ڈپریشن، کوئی پریشانی، کوئی خوف نہیں ہے آپ کی جیل بھرو تحریک سے. اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو گئی ہے؟ دیکھیں یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اپنے لیڈر عمران خان کے لیے جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں، اور پارس پاکستان کی جیلیں کم پڑ جائیں گی. لیکن جو آپ نے اصل بات کہی ہے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. بنیادی طور پہ یہ عمران خان کو تنہا کرنا چاہتے ہیں. ایک ایک کر کے عمران خان کے جتنے بھی قریبی ساتھی ہیں ان پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں. خود میرے اوپر سیالکوٹ میں جیلی مقدمات بنائے جا رہے ہیں. میرے بڑے بھائیوں کو، میری فیملی کو جیلی مقدمات میں انوالو کیا جا رہا ہے. جوید علی نامی ہمارے ورکر کو اٹھایا جاتا ہے پارس 3-4 روز ہراساں کر کے 164 کہا وعدہ معاف کا گواہ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دی جا رہی ہے. مجھے نو کالر آئی ڈی سے فون کالز آتی ہیں، اور جس طرح یہ آپ کو پتہ ہی ہے پھر یہ سارا سسٹم چلا رہے ہیں. یہ حکومت کی طرف سے بنیادی طور پہ نو کالر آئی ڈی سے کال حکومت کی طرف سے آ رہی ہے. آ تو رہی ہیں، نو کالر آئی ڈی سے کال حکومت کر رہی ہے. جو کوئی بھی کر رہا ہے وقت آنے پہ وہ بھی سامنے آ جائے گا. طور پہ یہ کر کیوں رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ کر کیوں رہے ہیں کہ عمران خان سے لاگو ہو جائیں. مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو تنہا کر دیں، عمران خان کو چھوڑ دیں. اگر آج رول آف لا کے لیے، آئین القانون کی بالادستی کے لیے، پاکستانیوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جن مقدمات میں گرفتار ہو رہے ہیں ان کی نوعیت ایسی ہے کہ باہر آ کے وہ تو ہیرو بن رہے ہیں، اور ان مقدمات میں آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو کئی سال جیل ہو جاتی ہے سر، لیکن 2 ہفتے میں آپ کے لوگوں کی ضمانت ہو رہی ہے. جاوید ہاشمی یاد ہے جناب مشرف کے دور میں بغاوت کے مقدمے میں 5 سال جیل گئے تھے، وہ علی وزیر کو 2 سال ہو گئے ہیں سر. لیکن اسی لیے کہتے ہیں آپ لوگ ابھی بھی لاڈ لیں. دیکھیں نہیں، مجھے آپ بتائیں نا، اب فواد چودھری کو کس بات پہ انہوں نے ڈالنا ہے اندر نا؟ آپ عطا تارڑ اور رانا ثناءاللہ کے بیانات سن لیں، وہ جیل تک بھی گئے تھے ان بیانات کی وجہ سے. میں یہ پوچھتا ہوں، میں نوعیت کی بات کر رہی ہوں، یہ جو ان کی لیڈرشپ تھی جی نہیں نوعیت، میں تو دوسرا آپ کو اینگل بتا رہا ہوں کہ یہی بات جو فواد چودھری نے کی ہے یا دیگر لوگوں نے کی ہے، اس طرح کی باتیں تو ماضی میں یہ سب کرتے رہے ہیں. ان کے اوپر کسی ایک کے اوپر بھی کیس بنا تھا، ان سب کو اپنے منی لانڈرنگ لوٹ مار کے مقدمات کا سامنا تھا. نہال ہاشمی نائب اس طرح کے خود ان پہ بنے کے ٹی وی ٹاک شو میں بات کر لی ہے، پریس کانفرنس میں بات کر لی ہے تو مقدمہ کر دی ہے. کوئی ایک بتائے نا ان میں سے مجھے کوئی ایک مجھے بتائیں. علی وزیر
ٹھیک ہے. اچھا آپ سے میں نے جب جیل بھرو تحریک کی بات کی نا, آپ نے اس کو ذرا لائٹلی لیا عثمان ڈار صاحب, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو سیال کوٹ کے حریف ہیں نا خواجہ آصف صاحب, وہ بھی خوفزدہ نہیں ہے ویسے آپ کی جیل بھرو تحریک سے, اور وہ تو اب جھکتے مارنے پہ آ گئے ہیں سر. حالانکہ جو اکانومی کی صورتحال ہے ان کو سنجیدہ ہونا چاہیے. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ پہلے عمران خان ہمیں جیل بھجوا کر اپنی انا کو تسکین دیتا تھا, اب اپنے لوگوں کے ساتھ اب اپنے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں اور اب ان کو جیل بھیج رہا ہے, اور وہ تو پنجابی زبان میں آپ کو خوب تانے دے رہے ہیں سر. اس حوالے سے پریشان نہیں ہے حکومت آپ کی جیل بھرو تحریک سے, یہ پریشر میں نہیں آ رہے ہیں؟ دیکھیں خواجہ آصف ایک ایسا بشرم شخص ہے کہ فون آ فرینڈ کر کے سیالکوٹ کے لوگوں کا مینڈیٹ چرا کے تو وہ پارلیمنٹ میں پہنچا ہے. تو ایسے شخص کی میں کیا بات کروں یا کیا جواب دوں؟ بہتر ہے آ جائیں میدان میں. اور یہ جو کچھ سیالکوٹ میں ہو رہا ہے نا, یہ جو ریسنٹ سرویز ہوئے ہیں وہاں آپ کے چینل نے سروے کیا ہے, 20% خواجہ آصف, 55% عثمان ڈار, کہاں پہ ڈانگ رہی ہے ان کی؟ آ جائے نا خواجہ آصف کو میں آپ کے پروگرام سے چیلنج کر رہا ہوں, آؤ ابھی کل الیکشن لڑ لیتے ہیں. باغ کیوں رہے ہو آپ لوگ؟ یعنی فیصلہ ہو گیا الیکشن کمیشن کی کوئی شک نہیں ہے, تو جا کے کسی تھیٹر میں آپ خواجہ آصف کو ہرا دیں گے اس دفعہ. چھوڑے حکومت سروے سے ہٹ کے, کچھ ایسے بھی سرویز ہوں گے جس میں وہ جیت رہے ہوں گے, لیکن آپ ہرا دیں گے, آپ کو یقین ہے؟ اگر یہ ٹیلی فون کال, بلکہ وہ کام ہی نہیں آنی. باجوہ صاحب تو اب ہے نہیں ہے, اب مجھے نہیں پتا نئے سیٹ اپ میں کیا کرتے ہیں. اگر یہ ٹیلی فون کال نہیں کریں گے اور میرے ساتھ عوام کے میدان میں الیکشن لڑیں گے تو ان کی ضمانت ضبط کر دیں گے سیالکوٹ والے. فکر نہیں کریں آپ. کیا فون کام نہیں کرے گا؟ یہ فون بھی لگا لے تو کام نہیں کرے گا. اتنی لیڈ ہے, اتنا ڈیفرنس ہے, اتنا لوگوں کو گرج ہے ان لوگوں پہ کہ یہ جو بائیڈن کو بھی فون لگا لیں, امریکن پریزیڈنٹ کو بھی کوئی کام نہیں آئے گا. یہ نہ ہو پھر. اور دوسرا کیا ہوا تھا؟ ٹھیک, میں الیکشنز پہ آتی ہوں ذرا. جی دوسرا میری بات سنو پارس, یہ سوچتے ہیں نا کہ شاید عثمان ڈار کو ان جیلی مقدمات میں جیل میں ڈال لیں گے تو شاید عثمان ڈار میرے سامنے سے ہٹ جائے گا, جیل سے بیٹھ کے اس کا مقابلہ کروں گا. پیغام دے دینا آپ لوگ میرا اس سے, جیل میں بیٹھ کے الیکشن لڑوں گا اس کے سامنے. چیلنج پہنچ گیا. ٹھیک ہے حارث نواز صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم میں اتنا جذبہ ہے کہ اگر ایک سیاسی لیڈر کی محبت میں پوری قوم جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں گرفتاری دینے کے لیے نکل سکتی ہے اور جیل میں جانے کے لیے تیار ہو سکتی ہے اور حکومت کو مفلوج کر دے گی ان کی؟ دیکھیں عمران خان جیسے پاپولر لیڈر ہیں, ان کی کال پہ لوگ ہو سکتے کہ جائیں بھی کافی اور وہ کافی رجسٹرڈ بھی کرا رہے ہیں. لیکن بھارت میرا ایک بڑا امپورٹنٹ ہے, دیکھیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, کیا ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو ذرا سا بھی احساس ہے کہ ہم کدھر اپنی اکانومی کو, پولیٹیکل پولرائزیشن کو اور پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی کو لے کے جا رہے ہیں, کتنا بڑا ہمارے ملک کو نقصان ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے. اس کے لیے کسی نے کوئی کوشش کی ہے؟ میں یہاں بات کرتا ہوں, دیکھیں پرائم منسٹر پاکستان اس وقت ان کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ ملک کے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں, اکنامک سٹیبلٹی کے لیے. اس وقت انا کی بات نہیں ہے, اس وقت پاکستان کی بقا اور پاکستان کی سالمیت کی بات ہے. آپ ایک کال دیں عمران خان کو, پی ٹی آئی کو, اور سارے بیٹھے اگر عمران خان نہیں آتے سر وہ اے پی سی بلائی تھی نا, پھر وہ ترکیہ جانے کا ان کا پلان ہو گیا, وہ بھی کینسل ہو گیا. پشاور کا اتنی بڑی ثانیہ کی بات دیکھیں اس میں نہیں پارے, دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اے پی ایس میں وہ بات کر رہے ہیں ٹیررزم کی. میں یہ کہتا ہوں اٹ واز اے گڈ اپرچونٹی. آپ کہتے ہیں آئے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اکانومی پہ, سیاست پہ, الیکشن پہ, ٹیررزم پہ, سب پہ بات کریں گے. سیاست سے پہلے تو وہ ٹیررزم زیادہ کا, جب اس پہ انکار کر دیا انہوں نے تو اکانومی اور باقی چیزوں میں کیسے بیٹھیں گے؟ اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے پشاور میں, اس پہ ان کی 9 سال حکومت رہی ہے, وہاں یہ گئے تک نہیں. آپ کو پتا ہے پشاور کے لوگ یہ عثمان ڈار سے جو بتا رہے ہیں نا, یہ پشاور کے لوگ الیکشن آنے تو آپ کو بتائیں گے حساب سے کے بعد وہ سب یہ کہہ رہے کہ نیریٹو اس وقت ایک بلڈ کیا ہوا ہے, اس کو نقصان ہوگا, وہ اس لیے کر رہے ہیں. آپ کال کریں, آپ میں کہتا ہوں چھوڑ دیں باتیں. اس وقت آپ لاہور میں, پشاور میں, اے پی سی میں دیکھیں آپ کیا کانفرنس کریں گے. اگر آپ کے 12-13 اے پی سی کے لوگ اس طرح بیٹھے ہیں جو حکومت میں ہیں, تو اے پی سی تو کوئی فائدہ نہیں. ہاں سر, وہ ہم پیالہ ہم نوالا لوگ بیٹھ جائیں گے سارے. جب وہ آئیں گے تو کیا کریں گے؟
ٹھیک نہیں آنا چاہیے ان کو ایک شہباز آنا شریف کا یہ چاہیے اچھا ایک تھا کہ انہوں نے یعنی آپ کو پتا ہے اس سے پہلے جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا ہے یہ شخص ڈی چوک پہ یہ گانے بجا رہے تھے ٹھیک ہے اور پھر جب لوگوں نے تانے دیے ختم کر دیا تھا اے پی ایس کو ایک ایسی ایگزامپل تھی وہ اے پی سی میں آئے تھے بیٹھے تھے اور اس کے بعد پھر ایک نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا تھا کتنا دن کے بعد یا کتنا دیر کے بعد وہ ختم کیے جب ہر طرح سے تو ہو رہے تھے تب جا کے ختم کیے آپ مجھے بتاؤ پشاور کا ثانیہ کوئی چھوٹا ثانیہ نہیں بہت بڑا ہے اور 9 سال ان کی حکومت رہی ہے یہ وہاں گئے تک نہیں ہے اور اس سے پہلے کوئٹہ میں جو شہدا تھے آپ کو پتا ہے عمران خان سے نے کیا بولا جب انہوں نے کہا وزیر اعظم آ جائے ہمیں تسلی دے تو کہتے ہیں یہ مجھے بلیک میل کرے یعنی لاشیں جو نا وہ وقت کے وزیر اعظم کو بلیک میل کریں گے یہ تو ریکارڈ کیسا ہے لیکن حارث نواز صاحب کی تجویز بہت اچھی ہے اور حکومت کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے بہت اچھی تجویز ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں مگر میں حارث نواز صاحب کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی جو اتنے بڑے ثانیہ کے بعد ان کو دعوت دی گئی تو نہیں آیا ٹھیک ہے حارث نواز صاحب بعد آپ نے تجویز بہت آپ دیکھیں جی سر دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ موقع ہے اس کو آپ یہ پی ڈی ایم کو چاہیے کیش کریں اس لیے کہ اے پی سی میں اگر آپ خالی کریں دو پوسٹ پین کیوں ہوئی ہیں بیسیکلی اسی لیے ہوئی ہے کہ اے پی سی میں وہی لوگ ہیں جو حکومت میں آپ کیبنٹ میں ہیں تو اے پی سی کا تو فائدہ نہیں ہے اچھا حارث نواز صاحب میں ایک آپ کی ذرا رائے لینا چاہ رہی ہوں سر پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر بغاوت کے جو مقدمات بن رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف بیانات دینے پہ یہ بغاوت کے مقدمات بن سکتے ہیں سوال اس لیے کر رہی ہوں چونکہ سر کہا جاتا ہے کہ عموماً جو ایسے مقدمات ہوتے ہیں نا وہ سول حکومت نہیں بناتی بلکہ کہیں اور سے بنتے ہیں کہیں اور سے اس کے لیے احکامات آتے ہیں تو ایسا ہی ہے دیکھیں بالکل ایسا نہیں ہے بات یہ ہے کہ پولیٹیکل کیسز پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس وقت خاص طور سے ملک کے حالات ہیں یہ بالکل نہیں ہونے چاہیے میں آج ٹی وی بھی دیکھ رہے شوکت ترین کے اوپر بھی ابھی کیس بنا رہے ہیں اس کا کوئی اس سے دمور اتنا ہی پی ڈی ایم کو نقصان ہوگا ایک چھوٹا سوال دیکھیں میں بات یہ شوکت طریق کے خلاف جو کر رہے ہیں ملک کے حالات جو ہے نا اس سے بڑی ملک دشمنی کیا اور ملک دشمنی کی ڈیفینیشن کیا ہے قادر صاحب فائدہ نہیں ہے غلط بات ہے مگر کیا وہ غلط مقدمہ ہے بات یہ ہے کہ اس وقت سر میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں مگر میں آپ سے صرف اتنی سوال کروں کہ مقدمہ غلط بن رہا ہے غلط ہے غلط کیا میں بالکل کہتا ہوں غلط کیا لیکن اس وقت ملک کے جو حالات وہ الگ بات ہے ہمیں پاکستان کے لیے کچھ چیزوں کو بعد میں بڑا موقع ہے اس وقت بیٹھ کے کہیں نہ کہیں فائنڈ اے سولوشن ٹھیک ہے سر لیکن اس کا کوئی حل نکال لیں یہ اس وقت سر آپ کہہ رہے ہیں فائدہ نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں فواد چودھری نے خود یہ بتایا نا کہ بعد میں جو حکومتی وزراء ہیں انہوں نے ان کو کال کی اور کہا کہ جی ہم نے آپ کے اوپر یہ کیس یا مقدمہ نہیں بنایا تھا کسی اور نے بنایا تھا اور آپ دیکھیں نون لیگ میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑی مذمت کی ہے اور رانا ثناء اللہ نے وہ جو کپڑا منہ پہ ڈال کے لائے تھے فواد چودھری کے انہوں نے بھی انکوائری کے حکم دیا تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بنایا تھا تو کون بنا رہا ہے تو پھر اگر یہ بات ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ بات ہے آپ کہتے ہیں کہ جب عمران کی حکومتی فوج کرتی تھی اب آپ مت اگر وہ کسی نے کہا خان صاحب خود بتا رہے ہیں کہ میں بے بس تھا پاکستان دیکھیں تو ابھی یہ بے بس کیوں ہے ابھی اس وقت تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے آپ اس وقت آپ جب کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے آپ اس کے خلاف باتیں کر رہی ہیں جی کہ 5 کا ٹولہ یہ ٹولے دیکھیں یہ آپ کے اتنی کرج تھی تو ان کے ہوتے ہوئے بات کرتے آپ باتیں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے سر لیکن دوسری طرف بھی نا وہ بھی باجوہ صاحب بھی آف دا ریکارڈ انٹرویوز ہی دیے جا رہے ہیں تو میں ذرا آپ سے پوچھوں گی کہ آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے کہ ان کو کیا یہ انٹرویو کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے یا اپنا کوئی نمائندہ مقرر کر لیں جو بتائیں تاکہ تصدیق تو ہو سکے اس بات کی کہ صحیح ہے یا غلط ہے جو وہ باتیں کر رہے ہیں اور پھر صحافی ان کو کالم میں چھاپتے ہیں ایک صحافی کالم چھاپ رہا ہے دوسرا جو ہے اس کی تردید کر رہا ہے کہ باجوہ صاحب نے ایسی باتیں نہیں کی کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے عوام کو بریک لیتے ہیں دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ مندوق غیل صاحب کل لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 90 دن میں الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے پاکستان تحریک انصاف تو خوب اس پہ جشن منا رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کی نوبت آنی چاہیے تھی یا بہتر تھا کہ پہلے ہی الیکشن کی ڈیٹ دے دی جاتی فارس اگر میں آپ سے پوچھوں کہ چوری کرنا جرم ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا بالکل ہے بالکل ہے تو جب آئین میں لکھا ہوا ہے 90 دن کے اندر تو اس سے ہائی کورٹ کی تصدیق کرانے کی کیا ضرورت پڑی تو ڈیٹ دے دیتے جشن مارنا نمبر ایک بات اور پھر لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سر انکوں پہ کیا ایسی ایک فیصلہ شام 6 بجے اسلام آباد کا نہیں آیا تھا ہاں
क्या सुबह प्रैक्टिकली पॉसिबल था वो? नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जो गवर्नर के पास इख्तियार है वो उस सूरत में जब गवर्नर असेंबली तोड़ दे, गवर्नर ने तो नहीं तोड़ा, केपीके वाले ने तो तोड़ी थी ना, तो केपीके में क्यों केस दाखिल नहीं किया? हाँ वहाँ नहीं किया, वहाँ इनको पेशावर हाई कोर्ट जाना चाहिए था। फिर दूसरी बात ये कि पंजाब का केयर टेकर तो इलेक्शन कमीशन ने बनाया, पुख्तनख्वा का केयर टेकर तो उन्होंने खुद बनाया, और खुद अभी पिछले प्रोग्राम में अली उमर खान साहब मेरे साथ बैठे हुए कि काबिनेट सारा पीपल्स पार्टी और फलाम रह गए, तो मैंने कहा आपकी चीफ मिनिस्टर है, हाँ, इश्यूज उठा नहीं, रहे। और साथ में कह भी रहे चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छा आदमी है, मगर काबिनेट जो बनाई गलत की है। सवाल ये है कि ये सिर्फ अदालतों को, आर्मी को, अदारों को अपनी सियासत में घसीटना चाहते हैं और कुछ नहीं है। हाई कोर्ट नहीं जाते तो डेट तो नहीं मिलती ना। अभी भी शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है कुछ हल्कों की तरफ से कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी इलेक्शन नहीं होंगे। कल राना सनाउल्लाह ने मईशत, सिक्योरिटी, मर्दमशुमारी, इन तमाम ये वजूहात बताई हैं उन्होंने। आप ब्रिगेडियर साहब और उस्मान डार साहब और आप समेत सारे आप समझ रहे हो कि मैशत जो है वो तबाहाल है, ठीक है, और ऐसे तबाहाल मैशत में 70 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दरकार है इलेक्शन के लिए, एक शख्स की ख्वाहिश पे। और फिर दूसरी बात, मैं कानूनी बात आपको बता दूं, आइन में बिल्कुल ये ऑप्शन है कि वजीर आला के पास इख्तियार है कि वो असेंबली तोड़े। हजार आपको तो सुन ले गुंजाइश निकाल लेंगे आइन में। अच्छा जुमला तो सुन ले पूरा, इख्तियार है, मगर उस वजीर आला को हिदायत कौन दे रहे? एक नाइल शख्स जो इलेक्शन कमीशन से वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, वो शख्स हिदायत रहे दाएं बाएं बिठा के, और फिर उसके बाद बताओ वहां पर कौन सा कानून आइन है? नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि अगर पंजाब के गवर्नर ने असेंबली नहीं तोड़ा तो उस पर वो कानून कैसे लागू होगा कि वो असेंबली की तारीख दे? ये सारी बातें मशहद के अलावा इलेक्शन कमीशन देगा। मुझे बताएं हाई कोर्ट का जो फैसला है अगर ये नहीं माना गया तो तौहीन अदालत होगी। देखिए पारस एक और सुन ले, हम पीपल्स पार्टी की मैं बात करूं, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, इन्हीं ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो इस्तीफे दिए थे। आप इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं दे रहे, आपने उनको पैसे देने से 14 अरब रुपए की मजीद ग्रांट। अच्छा, और ये काबिना जो आप बढ़ाई चले जा रहे हैं, सिक्योरिटी होगी तो देंगे, अरकान में तौसी जो हो रही है काबिना के अंदर, इनके अखराजात पूरे करने के लिए पैसे हैं आपके पास। ये सारे मामला जो है ना आइन के आर्टिकल 232 में बड़ा क्लियर है कि नागुज़ीर हालात में ये सारी चीजें एक्सटेंड हो सकती है। और फिर एक शख्स चलो इलेक्शन हो गया, कराची का नहीं माना, क्या गारंटी है अगर ये 2 सूबों के इलेक्शन हो जाए पीटीआई उस्मान डार साहब मानेंगे उसको? ठीक है, ये मानेंगे? ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। फिर कहते हैं फिर इलेक्शन कराओ। क्या इसी तरह मजाक करते रहेंगे? और फिर मैं पूछना चाहूँ उस्मान डार साहब से, मैं सख्त अल्फाज नहीं अदा करूंगा, ये इलेक्शन भी दोबारा आवाम के पास क्या लेके जाएंगे? ठीक है उस्मान डार साहब, जरा ये बताएं, और आपने सुन लिया मंदोखेल साहब को लग रहा है कि हुकूमत के पास बड़े ऑप्शन हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और इनके पास बड़े बड़े बहाने भी मौजूद है इलेक्शन मुलतवी कराने के। बहाने नहीं, जेन्युइन रीजन है भागने के। देखिए पारस, ये आए इस एजेंडे पे हैं कि हमने पाकिस्तान को तबाह करना है मुआशी तौर पे, ये एक ही एजेंडे पे आए हैं, इसलिए ये कभी इलेक्शन चाहेंगे ही नहीं। इनके तो कुछ लोग कहते हैं 2025 तक इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि दबा के पाकिस्तान की मुआशत तबाह कर रहे हैं ना, तो इसलिए इलेक्शन में तो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इलेक्शन की सूरत में 5 साल के लिए जो भी हुकूमत आएगी वो मुआशी प्लान बनाएगी, पाकिस्तान में इस्तेकाम आएगा, सियासी भी, ये हल्का बंदियां नहीं हुई हुई। उस्मान डार साहब क्या करें? वो मर्दमशुमारी नहीं हुई है के लिए लूट। पंजाब में इनके एमएनएस को पैसे दिए गए हैं, बगैर टेंडर्स के सारे ठेके दिए गए हैं पर्चियों के ऊपर, ताकि वो करप्शन ले करें, किकबैक्स ले और अगले इलेक्शन में वो पैसा लगाएं। हर काम के लिए आपने दुरुस्त फरमाया कि 88 वुज़रा की याशियों के लिए पैसे हैं, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, ये जो मर्जी कर लें। हमने तो आपको लगता है हाई कोर्ट के फैसले पे अब होगा? सुबह के उस्मान डार साहब, लग रहा है कि अमल दरामद करेंगे ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे? देखें, अब मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट के फैसले पे तो करेंगे तो आइन शिकनी की तरफ जाएंगे। ये 90 रोज के बाद ये मौजूदा दोनों चीफ मिनिस्टर जो भी इकदाम लेंगे, जो भी फैसले करेंगे ये कैबिनेट, वो गैर आईनी होगा। वो कह रहे हैं कि आइन में गुंजाइश है और चले उसके लिए। पंजाब में तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, केपीके में इलेक्शंस कैसे करवाएंगे आप? क्योंकि अभी मंदोखेल साहब ने कहा कि आप इंटरेस्टेड ही पंजाब में ज्यादा नजर आ रहे थे, वरना पेशावर हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन आप दे सकते थे। अच्छा है दोनों फैसले आ जाते साथ। देखिए केपी में तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, आजम खान के नाम पे हमने लबैक का और हमने कहा जी ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ। लेकिन मायूसी हुई कि उन्होंने भी वही हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि जी इलेक्शन से भाग जाएं, इलेक्शन से भाग जाएं। तो अगर हम वाकई पान को दुरुस्त उम्मत में लेके जाना चाहते हैं पारस, तो उसका वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। और अगर आप मुझसे पूछें
تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم جنرل انتخابات کی طرف جا رہے ہیں. اچھا یہ اوپر نیچے دیکھیں پورے ملک میں جنرل انتخابات ایک ساتھ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک ساتھ ہی جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے 2024 میں. اچھا عثمان ڈار صاحب, یہ 64 نشستوں 2024 میں, ہاں اگر معیشت کا یہ عثمان ڈار صاحب آپ نے سنا 2024 میں وہ کہہ رہے ہیں ایک ساتھ جائیں گے جنرل الیکشن. آرٹیکل 232 پڑھ لیں اس وقت, اس کو بولو عثمان ڈار صاحب آئی فون کے پاس ہے, گوگل سرچ کر کے یہ گوگل میں چیک کرے آئین کا آرٹیکل 232 اردو پنجابی سب میں موجود ہے. بڑا اچھا میرا بھائی اتنا معصوم ہے, فیڈرل حکومت کے لیے آئین کی کتاب کھول لیتا ہے پاکستانی ہو, اور پنجاب کے لیے آئین کی کتاب یاد ہی نہیں رہتی کہ 90 روز میں ہونے ہیں. واہ 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 مندوہیل, تالیاں مارتا ہوں تیری اس انٹرپریٹیشن پہ آئین کی. ہائی کورٹ نے بھی آئین کے مطابق ہی فیصلہ کیا. وکیل ہے میرا بھائی. بات یہ ہے کہ اگر پنجاب وکیل ہو, پنجاب کی بھی ترجمانی کرو. سن لو ڈاکٹر صاحب, اگر پنجاب اور پختونخوا کے الیکشن ہو گئے, ہاں جو کہ پیپلز پارٹی نہیں بھاگ رہی, ابھی کراچی میں ہم الیکشن کر رہے, جیسے اپن نے کراچی میں 64 نشستوں پہ ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی اپنے امیدوار اتارے, پہلے بھی 2 سیٹیں چینی, 9 نشستوں میں سے. پی ڈی ایم نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی نے نہیں لڑنا الیکشن. ہم مشورہ دینا ہے, یہ قیادت کی مرضی ہے, مگر میں بتاؤں کہ کراچی کی جو سیٹیں اس میں سے آدھے زیادہ ہم لے جائیں گے. الیکشن لڑیں گے آپ؟ بالکل لڑ رہے ہیں, ہم نے فارم جمع کیا ہے, میرا بھائی کھڑا ہے بیرسٹر مسعود مندوخیل, وہاں پہ فارم لڑا ہے, ایکسپٹ ہو چکا ہے, پروسیس مکمل ہو چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جیت جائے گی قومی اسمبلی کے میں کہتا ہوں کہ کراچی میں 8 نشستوں میں سے ہم 4 جیتیں گے انشاءاللہ. اول تو انشاءاللہ ہم پورے کوشش 4 سیٹیں کنفرم ہماری ہے, اور اس کے علاوہ بھی ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں تحریک انصاف چیخ رہی تھی مہر کراچی میں مارا ہوگا, پوچھو کراچی میں کتنے شیٹیں آپ نے کہا 9 میں سے 4 آپ جیتیں گے, جو باقی کی سیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہوں گی, ایم کیو ایم کی ہوں گی؟ ایم کیو ایم بھی ہے, ظاہری بات ہے, یہ سیٹیں تھی ایم کیو ایم کی پہلے سے, انہی کی ہوں گی پھر پی ٹی آئی کی کوئی نہیں. دیکھیں یہ تو آپ مجھ سے ایک پیشن گوئی کرا رہے ہو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سن لو ایک جملہ سن لے. کراچی کے الیکشن ہوا, ان کے لوگ بڑے چیخ رہے تھے, ان کے 42 ہماری 96 سیٹیں, یہ ابھی کی بات ہے, پچھلے مہینے بھی نہیں ہوئے, زیادہ مہینے بھی پورا نہیں ہوا. دھاندلی کر دی آپ نے, وہ کہہ رہے ہیں. تو پھر اگلے کبھی الزام لگائیں گے, پھر الیکشن کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر الیکشن کا فائدہ کیا کرانے کا؟ جب ویسی دھاندلی لگانی ہے تو نہ کرو پھر. ٹھیک. اچھا عثمان ڈار آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ فارس سر ایک سیکنڈ سے, اچھا عثمان ڈار سے ذرا لائن پلیز کنیکٹ کیجیے گا. جی حارث نواز صاحب بتائیے گا سر, آپ سمجھتے ہیں, آپ نے دیکھا عمران خان جو ہیں وہ پوری تحریک ہی جلد الیکشن کے لیے چلا رہے تھے, ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی پہلی کامیابی ہے یا پھر ابھی دلی دور ہے؟ نہیں دیکھیں کامیابی ہے, لیکن اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. آپ کے دیکھیں سارے اداروں نے جب بات کی ہے کہ ہم فنڈز نہیں ہیں, مین پر نہیں دے سکتے, ہائی کورٹ نے کہ ہم اپنی جوڈیشری کے جو لوگ وہ نہیں دے سکتے ہیں, تو یہ اٹ لک ڈیفیکلٹ. میرا پوائنٹ ہے دیکھیں 1-2 مہینے آگے پیچھے الیکشن کرنے سے اگر آل الیکشن جنرل الیکشن اکٹھے ہو جاتے ہیں, دیٹ از ورتھ اٹ. پورا سال تو اب الیکشن نہیں کریں گے, ابھی الیکشن کریں گے, اس کے بعد اگست میں پھر اسمبلی ٹوٹ جائے گی, پھر اکتوبر میں الیکشن کریں گے. آپ کی اکانومی کا کیا حال ہے, کیا ہم افورڈ کریں گے پورا سال الیکشن ہی کرتے رہیں؟ اور اگر آپ 1-2 مہینے میں دیکھیں مئی میں یا جون میں آپ الیکشن کروائیں, اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو عوام جس کو مینڈیٹ دے وہ آ کے بجٹ بنائے, اور پھر وہ سر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ملک, ہماری قوم اس وقت الیکشن کے لیے الیکشن یہ بجٹ دے گی, یہ عوام کو بتا دیں, یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں عوام کے پاکستان کے لیے کہ جی ہم اب اس کو الیکشن چلے ابھی نہیں, ہم مئی میں ایک بجٹ 1 مہینہ لیٹ کر دیں, مئی جون میں کر دیں, تاکہ چلیں پی ڈی ایم کوئی ڈیلیور کر سکے یہ جو آئی ایم او کے ساتھ ہو رہا ہے. تو فائنڈ سم سولوشن, دیٹ از دا اونلی وے آؤٹ. ٹھیک. اچھا سر آپ کو کیا لگ رہا ہے پھر کہ ایک تو میں چاہ رہی تھی کہ جناب باجوہ کی بھی بیچ میں بات ہوئی تھی, تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا نتیجہ اس کا سمجھا جائے کہ وہ جو ایک انٹرویو جو کالم چھپا ہے کسی صحافی نے ایک چھاپا جاوید چودھری صاحب نے, اور دوسرے صحافی نے اس کی تردید کر دی, کیسے فیصلہ ہوگا؟ آپ ایک جرنلسٹ کو دوسرے سے مقابلہ کرا رہے ہو. مقابلہ نہیں کرا رہے, یہ قیاس آرائیاں کس وجہ سے ہیں کہ وہ آف دا ریکارڈ انٹرویوز دیے جا رہے ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ چھوڑ دی جاوید چودھری کو, کسی اور جرنلسٹ کے ہمارے بھائی ہے, خود ان کی اپنی وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب نے بولا عمران خان احسان فراموش نہیں بنے, جنرل باجوہ نے آپ سے سی پیک کرائے, جنرل باجوہ نے آپ کو آئی ایم ایف سے ڈیل کرائے, جنرل باجوہ نے, یہ تو سارے ان کے بارے. تو اس دفعہ تو انہوں نے کہا کہ بڑی خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, ان سے کئی پرویز الہی نے جو باتیں کہی ہے تو یہ جاوید چودھری صاحب کے کالم سے تو زیادہ تحقیقات نہیں ہونا چاہیے, چونکہ عمران خان نے تو کہا کہ جنرل باجوہ نے خود ایڈمٹ کر لیا کہ انہوں نے میری حکومت کو گرایا ہے, اور
तहकीकात करना चाहिए फौज को उनके खिलाफ। आप दूसरे ट्रैक पे जा रही हो, मैं ये कह रहा हूं कि इनकी अपनी वज़ीर आला ने जब कहा तो उससे ज्यादा तस्दीक करने की जरूरत नहीं। उनके इंटरव्यू की बात कर रही हूँ, आप नहीं समझते कि तहकीकात होना चाहिए? आपकी गवर्नमेंट को भी इस पे तहकीकात करना चाहिए ताकि पता चले ना कि ये। मैं कहता हूँ इनकी फजूल मुतालबात पे किसी तहकीकात की जरूरत नहीं है। हाँ। ये कह रहे फलां का तहकीकात कराओ, साइफर का कराओ, फलां का कराओ, ये चाहते क्या है? ठीक है। ये क्या इन्हें जो ब्रिगेडियर आरिफ नवाज साहब बता रहे हैं, क्या इनको पाकिस्तान की मैशत का फिक्र है? हाँ। या 17 अरब रुपए इलेक्शन पे खड़ को अगले दिन बेलेंगे, फिर ये मानेंगे डॉक्टर साहब? ये इलेक्शन मानेंगे अगर होगे, वरना अगर फेयर हो गए तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। पूछ लें इनसे। डॉक्टर साहब जरा बता दें आप इस बात को, 64 जो नशिस्तें हैं कौमी असेंबली के ज़िमनी इलेक्शंस की, कितनी पीटीआई जीत रही है? क्योंकि आपको कराची से तो एक भी नशिस्त नहीं जितवा रहे मंदोखेल साहब। देखिए, हम इनका पारस हर महाज पे मुकाबला करेंगे, इलेक्शन हार और जीत जीतेंगे का भी, नाम है, फिर आगे सूबों के रिजल्ट भी मानेंगे। पहले तो आपके सामने पहले माशाल्लाह 90% सीटें तो हम ही जीते हैं, दोनों बाय इलेक्शंस जो हुए हैं, पंजाब में भी और मरकज में भी। हाँ। एक सीट शायद ये जीते थे, 2 सीटें जीते। तो आप बल्दियाती हार गए, आप ये इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन जीत जाते हैं उस्मान डार साहब, फिर क्या करेंगे? दोबारा इस्तीफे देके बाहर आ जाएंगे असेंबली से सर? या अब आपको एहसास हो गया है, सबक मिल गया है कि कौमी असेंबली में रहना बहुत जरूरी है, मैदान जंग को खाली नहीं छोड़ना चाहिए? देखिए पारस, हमारा तमाम तर फोकस इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस पे है। अगले हफ्ते हम अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम जनरल इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं। ये ज़िमनी इलेक्शन खेलेंगे, हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे, वो की तरफ जाएंगे। ज़िमनी के लिए पीपल्स पार्टी ऑलरेडी दरखास्तें मांग चुकी है। हाँ, ऐलान कब है? नहीं तो ऐलान तो ये स्क्रूटनी का प्रोसेस होता है, जो लास्ट डे टिकट होता है ना, पारस एक बात तो पीपल्स पार्टी और तमाम पार्टी करते हैं कि आखिरी ये 70-80 एमएनएस के ऊपर डिस्क्वालीफाई हो जाए, किसी कागज रिजेक्ट हो जाए तो वो जमा हो चुके हैं, दरखास्तें पार्टी ने मांगी, मतलब जो पीडीएम की उम्मीदवार तजवीज को मुस्तरद कर दिया आपने। वो क्या जी हारिस नवाज साहब, लास्ट कमेंट सर। देखें पारस, बात ये मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कि अभी 70-80 जो एमएनएस के इलेक्शन होने हैं, ये इस पे पैसा खर्च नहीं होगा, उसके बाद 6 महीने के बाद ये दोबारा असेंबली टूट जाएगी। वो ज्यादा तो होंगे, क्या कम ये हो रहा है? पैसा हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूँ तो ना कराएं, इलेक्शन करें जब भी करना है। नहीं, ब्रिगेडियर साहब ना कराएं, ये भी ना कराएं, पैसे खर्च हो रहे हैं। इलेक्शन बहुत हुई सर, ना कराएं फिर। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी आप एक इलेक्शन करें, मई जून जुलाई में एक इलेक्शन कर लें, लेकिन इकट्ठा पूरा करें। सर, एस्टैब्लिशमेंट भी यही चाहती है खत्म हो बार इलेक्शन कि इलेक्शंस हो। पीटीए देखें सर, एस्टैब्लिशमेंट 2-3 महीने अगर पीटीए एडजस्ट करे, नहीं पीटीए को चाहिए कि देखें 2-3 महीने लेट सर, करे। एस्टैब्लिशमेंट क्या आप चाहती जाके है? मई में ये जून में इलेक्शन इलेक्शंस होने चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट डजंट वांट एनीथिंग। सर, उन्होंने अपनी वो सिक्योरिटी के लिए एहसास देने से फौज ने मना कर दिया, ऐसा पहली मर्तबा हुआ है। नहीं, वो नहीं दे सकते, बट देन हाई कोर्ट के ऑर्डर आते हैं और उसके ऊपर अगर इलेक्शन के बीच कहता है नहीं, वी हैव टू गो फॉर इट, देन दे विल प्रोवाइड इट, और वो मिनिमम मैन पावर प्रोवाइड करेंगे जो पॉसिबल होगी। वो तो क्विक इलेक्शन फोर्स चाहिए, इलेक्शन चाहिए, सिविल आर्म फोर्सेस, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड हाई कोर्ट के रिटर्निंग ऑफिसर वो कराएंगे। जी, उस्मान और कादर बंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।